बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आले मुहम्मद व असहाब मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मस्जिद अल-कौ जो कि तैफ में वाक़ है, ये मसना का इलाका कहा जाता है, जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़ख्मी हो गए, आपकी नालैन मुबारक में खून जम गया। तो उबाश ताइफ फिर भी आपको तकलीफ़ देने के लिए आगे बढ़ते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों कंधों से उठा कर कहते और अब कहते कि चलो यहाँ से। तो इतना तकलीफ़ दे दिन जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर उहद के दिन से भी ज़्यादा तकलीफ़ दिन रहा है कोई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताइफ का दिन मुझे उहद के दिन से भी सख्त तकलीफ़ दे था। तो ये सामने मैं आपको पत्थर दिखा रहा हूँ, ये इसको भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की गरज से इस पत्थर को धकेला गया। अल्लाह पाक की कुदरत से ये छोटे से दो पत्थर हैं जिसके ऊपर ये रुका हुआ है। ये एक बहुत बड़ी चट्टान थी जिसके बारे में ताइफ वालों की ख्वाहिश थी कि अगर इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसको गिरा दिया जाए तो आप नऊज़ बिल्लाह शहीद हो जाएं। तो ये वो मस्जिद और ये वो जगह है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आले मुहम्मद व असहाब मुहम्मद। ये वो बाग है जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में तशरीफ़ फरमा हुए थे। चलें इसकी ज़ियारत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वो बाग है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसी बाग से तकरीबन मनकूल यही है कि यहीं पर वो बाग था जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए और इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने खजूर पेश किए, जो कि उत्बा बिन रबी का ग़ुलाम था। हज़रत अब्बास के इस्लाम का भी वाक़या यहीं से है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अंगूर लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात की। तो आपने पूछा कि तुम कौन सी जगह से हो? तो उत्बा बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं जो है नैनवा से हूँ। नैनवा जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मेरे भाई यूनुस के शहर से हो? तो उन्होंने कहा कि आप यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे जानते हैं? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी अल्लाह के नबी हैं और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। तो इसके बाद जो है हज़रत अब्बास ने कुछ सवालात किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जिनके बाद उनकी हालत गैर हो गई। तो उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये दोस्तों ये वो बाग है, ये इंजीर के दरख्त जिसे कुरान पाक में भी कहा गया वत्तीन व ज़ैतून, जिसको तीन कुरान पाक में इसका जिक्र तीन का आया है। तो अपनी हम ज़बान में इसको इंजीर कहते हैं। ये उसका दरख्त है और इन्हीं में से जो आगे मैंने दिखाया उसमें से अंगूर के भी दरख्त है। तो इंशाअल्लाह इसकी ज़ियारत करें आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आले मुहम्मद व असहाब मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो इस बाग से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और यहाँ पर एक मस्जिद भी वाक़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की है। ये मस्जिद के बैक तरफ से जो है ये कुछ जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाग की तो मैंने आपको अंदर से ज़ियारत कराई है। तो सुभान अल्लाह, खुश नसीब हैं वो लोग जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जगहों की ज़ियारत भी कर रहे हैं और आप भी जो बैठ के कर रहे हैं। जी दोस्तों, ये जो है मकामी लोगों ने आजकल जो है यहाँ पर एक जगह बना दी है जो कि ताइफ की सकाफ़त और इसके पुराने ज़माने में अरब का जो रहन सहन था उसकी अक्कासी करती है। तो ये देखें, ये पुराने घर तर्ज के तामीर के साथ घरों को बनाया गया है। ये लकड़ी के दरवाज़े और कच्ची दीवारें, छोटे छोटे जंगले जैसे हमारे यहाँ होते हैं। तो ये खजूर की पत्तों से बनाई हुई छतें, ये देखें खूबसूरत से एक तर्ज उनको बताया गया है आने वाले ज़ायरीन को कि ज़माने कदीम में लोग इस तरह से रहते थे। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मंज़र, दिल एक को सुकून मिलता है यहाँ सर देखने को। तो अभी चलते हैं, ये है वो मस्जिद अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। इसके अंदर से भी ज़ियारत करें और अगर आएँ तो यहाँ पर आप नफिल भी अदा करें। तो सुभान अल्लाह, मैंने भी नवाफिल अदा कर लिए हैं। तो अभी चलते हैं हम हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा। जी मैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा था अभी हम चल रहे हैं हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के घर, जो कि कबीला बनी साद, जो ताइफ से तकरीबन जो है 75 किलोमीटर के ऊपर वाक़ है। अच्छा, टैक्सी वाले हज़रात जो हैं
وہ آپ کو اس لیے نہیں لے کے آتے یہاں پر، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ جو جگہ تھی اس کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے، اب وہاں پر کوئی نشانات نہیں ہیں۔ تو کافی عرصہ پہلے یہاں پر آپ مختلف ویڈیو دیکھیں گے تو آپ اگر پرانی تقریباً 6-7 سال پرانی، ابھی جو ہے 2024 ہے، مطلب 6 سال پہلی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹے چھوٹے کمرے نظر آئیں گے۔ تو آج کل جو ہے لوگوں کے لیے یہ جگہ کھلی ہوئی تو ہے، لیکن وہ جگہ جس کے اوپر کچھ نشانات باقی تھے وہ نہیں ہیں، اس کو مسمار کر دیا گیا۔ اس کی بھی میں وجہ آگے آپ کے چل کے بتاؤں گا کہ اس کو کیوں مسمار کیا گیا۔ یہ ہمارے لوگوں کی نادانیاں جو ہیں اسی وجہ سے، تو سعودی گورنمنٹ نے اس جگہ کو مسمار کر دیا تاکہ یہاں پر شرک نہ پھیلے۔ تو لوگ ہمارے ہاں اللہ ہدایت دے ان کو، ایسی باتوں میں پڑ جاتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے۔ زیارات مقدسہ یہ عظیم جگہ ہیں جو کہ ہمارے لیے موجود ہیں۔ آپ یہاں پر آئیں، زیارت کریں، اور اپنے مطلب عقیدے کے حساب سے آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن غلط کام نہیں کریں جس کی وجہ سے دوسروں کو شرمندگی ہو اور کسی کو بات کرنے کا موقع ملے۔ تو میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں، وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو، جس کی وجہ سے جو ہے اب ویڈیو مجھے لنک نہیں ہے میں نے، لیکن وہ ویڈیو دیکھی ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، وہ ویڈیو موجود ہیں، اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر اس جگہ کو بند بھی اس لیے کر دیا گیا ہے، ورنہ اس جگہ پر اتنا رش ہوتا تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب بسوں والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اتنا سفر کرنا نہ پڑے، تو ٹیکسی والے بھی پیسے زیادہ مانگتے ہیں۔ مکہ سے ظاہر سی بات ہے، آپ نے مکہ سے آنا ہے تو مکہ سے آپ آئیں گے تو آپ سے پیسے بھی زیادہ مانگیں گے وہ۔ تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں جب اگر وہ جگہ موجود ہے ہی نہیں تو ہم وہاں پر جا کر کیا کریں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو وہ جگہ تو مل جائے گی، لیکن اس کی وہ موجودہ کنڈیشن جو ہے واللہ عالم وہ نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ آپ کو تھوڑا سا راستہ بھی بتا رہا ہوں۔ یہ قبیلہ بنی سعد جو کہ طیف سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تقریباً 75 کلومیٹر سے دور ہے۔ قبیلہ بنی سعد آپ اگر لوکیشن بھی ماریں گے تو وہ آپ کی لوکیشن میں آ جائے گا۔ یہ تھوڑا سا راستہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ مین روڈ سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ اب بھی یہاں پر کچھ آبادی جیسے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، کچھ لوگ، یہ میں نہیں جانتا کس قبیلہ سے جو ہیں یہ موجود ہیں۔ تو یہ تھوڑا کچا سا راستہ ہے مین روڈ سے ہٹ کر، تو آپ یہاں آنے کے لیے لازمی سی بات ہے کوئی مقامی افراد جو جاننے والا ہو اس کو ہی لے کر آئیں۔ اگر کسی دوست کو اس جگہ کی لوکیشن چاہیے ہو تو میرا جو ہے لنک میں نمبر میں دے دوں گا اپنا، آپ واٹس ایپ سے بھی مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس موقع کی جو ہے اس جگہ کی لوکیشن بھی آپ کو سمجھا دوں گا، اور راستہ میں بھی آپ کو یہ سمجھا دوں گا۔ اور برسات کے دنوں میں اس کے لیے خاص خیال کریں کہ برسات کے موسم میں یہاں ندی نالے بہتے ہیں، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے چاروں طرف سے پہاڑی ایریا ہے، تو یہ جگہ تھوڑی نیچے ہے تو اس کی وجہ سے یہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ بارش کے دنوں میں آپ کوشش کریں کہ اس جگہ نہ آئیں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں پر کچھ عرصہ پہلے جب میں آیا تھا تو یہاں پر فصلیں بھی اگی ہوئی تھیں، اب وہ زیادہ تر فصلیں نہیں ہیں۔ شاید یہ بھی ان لوگوں کی وجہ سے کہ یہاں پر جو مقامی افراد رہتے تھے انہوں نے یہاں پر دکانیں اور ہوٹل اس طرح سے بنائے ہوئے تھے، اور لوگ غلط طریقے سے جو ہے اس جگہ کو لوگوں کے لیے نمایاں کر رہے تھے۔ تو یہ میں آپ کو جگہ لے کے چل رہا ہوں جس کے بارے میں یقینی سی بات ہے، اسی جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جورانہ میں تشریف فرما ہوئے تو وہ وہاں پر آ کر آپ کی خدمت میں اسلام لے آئی تھی۔ یہ اس جگہ کے بارے میں یہ آپ کو میں درخت دکھا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اسی وجہ سے جو ہے یہ جگہ کو مسمار کیا گیا، اور یہ درخت کو جلا کر ایک طرف کاٹ کر ایک طرف ڈال دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر مختلف سے ملکوں سے آنے والے لوگوں نے، خاص طور پہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے جو بھی دوست آتے تھے، اس درخت کے اوپر جیسے تعویذ باندھ رہے ہیں، کوئی نام تحریر کر رہا ہے اپنا، اور کچھ دوست جو ہے اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا باندھ رہے تھے۔ یہ خود میں نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، آپ کو میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں، آپ یوٹیوب میں ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی ہی وجہ سے جو ہے اس جگہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو خیال کیا کریں، اپنے ملکوں کی الگ بات ہے، یہاں پر جو ہے یہ چیز نہیں چلتی۔ تو جو بھی دوست زیارت کے خواہش ہوں تو یقیناً یہ وہی وادی ہے جس کے بارے میں پہلے بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا گزرا، اور یہیں پر واقعہ شق صدر بھی ہوا جو کہ آپ سیرت کی کتابوں میں علماء کے
طرف سے بیانات میں مختلف سنتے رہتے ہیں۔ تو بس یہاں پر آپ آئیں، زیارت کریں اور اس جگہ کو ایسا محسوس کریں جہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دن گزرے اور خوبصورت دن گزرے۔ جیسے کہ مختلف احادیث اور روایات جو مختلف جو ہے طائف اور طائف والوں کے لیے جو ایک رسم و رواج یا کہ یہ کہہ سکیں کہ عربی سکھانے کے لیے مکہ والے جو ہیں طائف والوں کو اپنے بچے دیا کرتے تھے دودھ پلانے کی غرض سے، تو وہ اس جگہ پر رہتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا گھر یہیں پر تھا، اور مختلف جگہوں پر جو ہے طائف کے مختلف جگہوں پر مختلف قبیلے رہا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بس یہ آپ آئیں، زیارت کریں اور اس جگہ کو محسوس کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دن یہاں پر گزرے۔ باقی چیزیں محبت اپنی جگہ، تو ان چیزوں کا شرعاً بھی خیال کرنا چاہیے تاکہ کسی کو غلط آپ کی وجہ سے جو ہے غلط کوئی کام میں ملوث نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہاں پر ایک باغ واقع ہے جو آج کل بھی موجود ہے۔ تو یہاں پر مختلف انار، تین، اور میں نہیں جانتا کہ میرے پیچھے کون کون سے پودے ہیں۔ انار تو مجھے لگ رہے ہیں، اور یہاں پر فصل بھی اگائی ہوئی ہے۔ یہ جب آپ جائیں گے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے، یہ آپ کو پہلے یہ وہ جگہ ملے گی۔ تو یہاں پر میرا دل کیا کہ اس کی بھی میں آپ کو زیارت کراؤں۔ زیارت تو نہیں کہہ سکتا، بس اس کی خوبصورتی دکھانے کے لیے کہ نیچرل لک جو ہے اس میں کیسے نظر آ رہی ہے۔ تو خوبصورت سے باغات، موسم انجوائے کریں۔ طائف کا موسم بہترین ہوتا ہے۔ اپنے اگلی سمت جانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی یہاں میں آپ کو اور بھی زیارت کے لیے لے کے آیا ہوں۔ یہ جو کہ طائف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے۔ جی دوستو، یہ مسجد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، یہاں پر آپ کی قبر مبارک بھی یہیں پر ہے۔ تو یہاں پر ایک لائبریری قائم ہے، اس کے اندر جو ہے قرآن مجید کے نسخے رکھے ہوئے ہیں جو کہ پتھروں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اگر میں آج آیا ہوں تو یہاں پر وہ لائبریری جو ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور ایک میوزیم کی طرح سے بنایا ہوا ہے، تو آج وہ بند ہے، شاید چھٹی کا دن ہے اس کی وجہ سے۔ تو مختلف ممالک سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں اس جگہ کی زیارت کے لیے، اور بہر میں آپ کو دکھاتا ہوں، بہر کچھ تصویروں میں جو ہے ان کے ذکر کیا ہوا ہے کہ جب قرآن مجید کو شروع کے ادوار میں کس طرح سے جو لکھا جاتا تھا، پتھر کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور ان کے نسخے جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جامعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ مختلف ممالک سے لوگ آنے والے یہاں پر آ رہے ہیں، تو مقامی لوگوں کا روزگار چلا ہوا ہے الحمدللہ۔ رزق کے باب اللہ پاک نے رزق کے دروازے کھولے ہوئے سب کے لیے، جو زائرین آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ خرید کر جاتے ہیں کہ اپنی یاد کے لیے، اور آپ بھی کوشش کریں کچھ نہ کچھ یہاں سے خرید کر جائیں۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو عرض کر رہا تھا، یہ اس کے اوپر قرآن مجید کی یہ پتھروں کے اوپر لکھی ہوئی آیات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ تو ایک تصویر ہے، لیکن آپ اندر اگر آپ کو موقع ملے گا تو اس کی وہ تاریخ بھی لکھی ہوئی جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، انگلش میں بھی ہر زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے بھی ایک جگہ ہے، اور یہ مسجد جو کہ مردوں کے لیے ہے، اس کی خوبصورتی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اور مسجد کے جو برآمدے بنائے ہوئے ہیں ایک سٹائل سے بنائے ہوئے ہیں، آپ جس طرف سے بھی دیکھیں گے، جیسے مسجد نبی شریف میں ہے، ایک طرح سے سیدھی نگاہ جائے گی تو سیدھے آپ کو برآمدے ہیں گے، جس طرف سے آپ مڑ کے دیکھیں گے برآمدوں کا رخ اسی طرح سے ہوگا۔ یہ ایک خوبصورت طرز تعمیر ہے جو کہ سعودی عرب میں اس طرح سے مقامات ہیں، تو ان کو یہ چیزوں کی خوبصورتی کے لیے اس سے جو ہے مساجد کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے اندر سے آپ زیارت کرا رہا ہوں میں آپ کو، مسجد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی محمد وصحابہ محمد۔